الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں صحیح طرح سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جس وقت وہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، چنانچہ ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ وَإِذَا
واو का माना और, इज़ा का माना जब या जिस वक़्त, लक़ू ये लक़िया इसका माना मुलाकात करना। अल्लज़ीना ये पहले भी कई दफ़ा गुज़र चुका। आमनू वो लोग ईमान लाए। क़ालू कहना, क़ाल यक़ूलु कहना, आमन्ना हम ईमान ले आए। आमना से ये आमन्ना हम ईमान ले आए। और आगे व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, व इज़ा और जिस वक़्त, खलऊ तन्हाई में मुलाकात करते हैं, इला का माना से या तरफ, शयातीनिहिम शयातीन या एक लफ्ज़ है, शैतान की जमा है, और हिम ये अलग ज़मीर है। इसका माना अपने सरदारों से, अपने शैतानों से, अपने सरदार शैतानों से मिलते हैं। क़ालू तो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन हम तो मजाक करते हैं, यानी ईमान वालों से हम मजाक कर रहे हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू और जब ये मुनाफिकीन मुलाकात करते हैं, मिलते हैं ईमान वालों से, क़ालू आमन्ना तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम और जब तन्हाई में मिलते हैं अपने शैतान सिफत सरदारों से, क़ालू इन्ना माअकुम तो कहते हैं, इन्ना माअकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्ना माअकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये मा का लफ्ज़ अलग है, मा का माना होता है साथ। हमारे यहाँ उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मईयत। फलां बमा फलां को फलां अपने अहलो अयाल के साथ आया, इसके लिए हम कहते हैं बमा अहलो अयाल आया, बमा अहलो अयाल। तो ये मा वही लफ्ज़ है। और साथ यूं भी इस्तेमाल होता है, फलां की मईयत में सफ़र किया। मईयत ये मा से ही निकला हुआ है, तो यानी फलां के साथ सफ़र किया। तो माअकुम मा साथ और कुम का माना तुम्हारे। और ये क़ालू इन्ना माअकुम जब ये अपने सरदारों से मिलते हैं, कुफ़ार से, मुनाफिकीन से, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन हम तो मजाक कर रहे थे ईमान वालों से, जो हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हो गए, हमने ईमान कबूल कर लिया, तो ये हम उनसे बतौर मजाक के कहते हैं, हकीकत में हम मुसलमान नहीं हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु यस्तहज़िउ इस्तिहज़ा पीछे भी गुजरा, मुस्तहज़िऊन और यहाँ पे यस्तहज़िउ इसका माना मजाक करना। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाह ताला मजाक करता है, बिहिम उनसे, बा का माना से और हिम का माना उनसे अल्लाह मजाक करता है। व यमुद्दुहुम और अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दी हुई है, और अल्लाह ताला उन्हें ढील दे रहा है। मद्दा यमुद्दु ये अलग लफ्ज़ है, इसका माना ढील देना। वाव का माना और हम का माना उनको। व यमुद्दुहुम अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है। फी तुग़यानिहिम फी का माना में
اور طغیان کے آخر میں لفظ ہم، اس کا معنی وہ لوگ یا ان کی، یہاں پہ ہم اس کا معنی کریں گے اپنی. طغیان، طغیان کا معنی سرکشی. فی طغیانہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون پڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یا اندھے ہو گئے ہیں اپنی سرکشی میں. اب انہیں کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا شیطان کا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. تو شیطان کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور انسانوں میں، جنات میں، حیوانات میں جو بھی سرکش ہو یا بھڑکانے والا ہو دوسرے آدمی کو کسی بری چیز پر، تو ایسے کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے جنات میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو. تو جو بھی سرکش ہو یا بھڑکانے والا ہو، اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات یا حیوانات. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ استعمال کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں پر منافقین کے اور یہود کے جو سردار تھے شیاطین سے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں، کیونکہ وہ اپنے نیچے والے ماتحتوں کو طرح طرح کی چیزیں سکھاتے تھے اور طرح طرح کی شرارتیں ان کے ذریعے کروایا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا. اور ایسے یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، طغیانہم یعمہون. تو طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، سر اٹھانا. ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہر میں طغیانی آ گئی، یا دریا میں، سمندر میں طغیانی آ گئی. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ پانی اونچا ہو گیا. تو اسی طرح جو انسان ہیں، جنات ہیں، ان میں بھی جو سرکشی کرتا ہے، جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے طغیان کا، کہ فلاں سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا، تکبر میں آ گیا. فی طغیانہم یعمہون. یعمہون، یہ عمہا، اس کا معنی ہوتا ہے اندھا بن جانا، اندھا بن جانا. یعمہون، اندھا بن جانا. اور اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمیٌ یا عمیا. آگے والی جو آیات آ رہی ہیں ہم کل یا پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان میں یہ لفظ استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو عمی کا معنی بھی نابینا اور اندھا پن کا ہوتا ہے. عماہا اور عمی یا عمایا، ان کا معنی دونوں کا اندھا پن اور نبینا ہونا. اس کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ عمایا، عین، میم اور یا، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری جو آنکھیں ہیں ان سے یہ اندھا ہے. ظاہری آنکھوں سے اندھے کو عمایا یا عمیٌ یا عمیٌ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جس کی دل کی آنکھیں جو ہے وہ، جو دل کی آنکھوں سے اندھا ہو، جس کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہوں، تو اس کے لیے یہ لفظ عامہا کا استعمال کیا جاتا ہے. جس کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہوں اور وہ چیز کو سمجھ نہ رہا ہو، حقیقت تک نہ پہنچ رہا ہو،
تو اس کے لیے عامہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں، انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے، تو وہ بالکل بیگانہ ہو کر اس چیز سے اپنی غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے جیسے پچھلی آیات میں منافقین کی شرارتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی طرح ان آیات میں بھی حق تعالی شانہ نے اہل اسلام کے ساتھ منافقین جو شرارتیں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ حق تعالی شانہ نے کیا ہے۔ ان کی شرارتوں کی ایک صورت یہ تھی کہ یہ لوگ اہل ایمان سے جب ملاقات کرتے تو ان کو یہ یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور جب کفار سے ملتے تو کفار سے کہتے کہ ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ جو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، وہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے اس کا جواب عطا فرمایا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، بھئی تم مذاق نہیں کر رہے، مذاق تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، مذاق تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مذاق کیسے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر فوراً ان کی پکڑ نہیں کی، ان کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی پکڑ نہیں کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ ہم ہی حقیقت پر ہیں، اپنے آپ کو صحیح اور درست سمجھنے لگ گئے، اور اہل ایمان کے بارے میں اپنا ذہن اور پکا کر لیا کہ نقصان تو یہی اٹھا رہے ہیں، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ادھر سے بھی مفادات لے رہے ہیں، ادھر سے بھی مفادات لے رہے ہیں۔ تو جب یہ ان کا ذہن پکا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑا، اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں اس عمل کو اللہ یستہزئ بہم، کہ مذاق ایمان والوں سے یہ نہیں کر رہے، بلکہ مذاق تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان لوگوں سے کہ فی الحال ان کو موقع دے دیا، اور جب یہ مکمل طور پر اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے تو تب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو ڈھیل دیتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ یہ اور جتنے کاموں میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو کر سکتا ہے کر لے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں موقع ہوتا ہے اس کو پکڑنے کا تو پھر حق تعالی شانہ اس پر پکڑ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ مذاق نہیں کر رہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استہزاء کی نسبت اپنی طرف کی،
اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ مذاق کر رہا ہے، یا قرآن پاک میں اور بھی جگہ پہ ایک لفظ استعمال ہوا مکر کا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ بھی تدبیر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی مکر کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ اسی طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اور آیات ہیں جن میں حق تعالی شانہ کی طرف خداع کا لفظ جو ہے نا اس کی نسبت کی گئی، تو استہزاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، مکر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یا خداع کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو ہم انسان، ہم مخلوق اللہ کی طرف نسبت کریں کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، اللہ خداع کرتا ہے، تو الیاذ باللہ ہمارے لیے ایسا کرنا، سوچنا، کہنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو یہ حقیقتاً نہیں کی، بلکہ حق تعالی شانہ نے مجازن ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مجازن ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں زبان میں محاورہ کے طور پر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، تو عربی کے محاورے کے طور پر حق تعالی شانہ اس لفظ کو ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھیں جیسے کسی شخص نے دوسرے پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جتنی زیادتی اس نے آپ پر کی تھی اتنی زیادتی تو آپ بھی کر سکتے تھے، یا جتنی زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے اتنی زیادتی آپ بھی کر لیں۔ اب یہاں پر جو پہلا کرنے والا ہے وہ اس نے تو زیادتی کی ہے، لیکن اب جب ہم دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اتنی زیادتی کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ کرے گا تو یہ زیادتی ہوگی، ظاہر ہے یہ تو اپنا بدلہ لے گا نا، تو اس کو زیادتی نہیں کہا جا سکتا۔ تو چونکہ ادھر پہلے شخص کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، تو اس کے لیے کلام پورا کرنے کے لیے، جملہ پورا کرنے کے لیے اور مطلب پورا واضح کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا گیا کہ جتنی زیادتی یا جتنا ظلم انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا ظلم یا اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اسی جیسی برائی تم کر لو۔ اب پہلے شخص نے تو برائی کی، مثال کے طور پہ کسی کو تھپڑ مار دیا، اب یہ اس نے برا کام کیا، اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن اب جب یہ بدلے میں اس کو تھپڑ مارے گا تو یہ برا کام تو نہیں ہے نا، یہ صرف کیا کر رہا ہے، اپنا بدلہ لے رہا ہے، تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو برا کہا گیا پہلا جو کام کیا گیا تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی تم تو سوچ کے لحاظ سے ہی مذاق کر رہے ہو، جبکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ محاورے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، تو یہ
ऐसा करने की अरब कलाम में ऐसा करने की गुंजाइश होती है, ये बेअदबी नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ से एक और बात आती है कि क्या अल्लाह ताला भी मजाक इस या इस्तेहजा कर सकते हैं कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने जो इंसान के साथ इस्तेहजा फरमाते हैं, उसकी सूरत क्या होती है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी सूरत बयान की है, कई तरह से अहादीस में भी इसका तज़किरा आता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान के साथ दुनिया में इस्तेहज़ा का मामला करते हैं और बाज़ औक़ात हक़ ताला शानहू आख़िरत में इस्तेहज़ा का मामला करते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला इस्तेहज़ा का मामला यूँ करते हैं कि जो शख़्स तकब्बुर में पड़ जाए, नाफ़रमानी में पड़ जाए, तो फिर हक़ ताला शानहू बाज़ औक़ात तो उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। जबकि आम तौर पर हक़ ताला शानहू उसकी पकड़ फ़ौरन नहीं करते, बल्कि हक़ ताला शानहू उसको मौका देते हैं। उस मौके का नतीजा ये निकलता है कि ये नाफ़रमान, ये काफ़िर, ये क्या करता है, ये समझता है कि जो मेरी पकड़ नहीं हो रही, मैं बुरे काम कर रहा हूँ, तो ये बुरे काम नहीं है, ये अच्छे काम है, यही दुरुस्त काम है। तो वो अपने आप को हक़ पर समझते हुए उन कामों में मज़ीद जो है ना वो पड़ जाता है। और अल्लाह ताला का जो तरीका है, वो ये कि उसको जो दुनियावी नेमतें हैं, उनको मज़ीद अता कर देते हैं। अब ये समझता होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा समझते हुए उन कामों में पड़ा हुआ, जबकि वो अच्छे नहीं है। ये अल्लाह ताला उसको मोहलत दे रहे होते हैं कि भई किसी तरह ये कहीं पे जाके इसको तौफ़ीक हो जाए और ये तौबा कर ले, पीछे हट जाए। इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, कि जो हम इसकी मदद कर रहे हैं औलाद के ज़रिए, बेटों के ज़रिए, तो क्या ये समझता है कि हम इसके लिए इसके साथ खैर और भलाई कर रहे हैं? बल ला यशऊरून, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको हकीकत का शऊर नहीं है, एहसास ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी तरह दूसरी जगह पे हक़ ताला शानो फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, कि जब कोई शख़्स हमारे ज़िक्र को भूल जाता है, तो हम उस पर हर किस्म के दरवाज़े जो है ना वो खोल देते हैं। यहाँ तक कि जब वो खुश होता है, उन चीज़ों की वजह से जो हमारी तरफ से उसे दी गई हैं, तो फिर अल्लाह ताला अचानक उसको पकड़ लेते हैं। जब अल्लाह ताला अचानक उसको पकड़ते हैं, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो वो नाउम्मीद होकर रह जाता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में कुफ़ार के साथ इस्तेहज़ा जिसको कहा गया है मुफ़स्सिरीन ने, अल्लाह ताला कुफ़ार के साथ इस अंदाज़ में इस्तेहज़ा करते हैं। और दूसरा आखिरत में अल्लाह ताला इस्तेहज़ा फरमाएँगे कुफ़ार का। वो कैसे कुफ़ार के साथ आखिरत में इस्तेहज़ा होगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रईसुल मुफ़स्सिरीन, आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुफ़ार के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोलेंगे और जब ये कुफ़ार उस दरवाज़े तक पहुँचेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए उस दरवाज़े को बंद कर देंगे, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे और वहाँ से उनको आग में धकेल दिया जाएगा। तो जब ये हालत अहले जन्नत यानी मुसलमान जो हैं, इस हालत को देखेंगे तो वो उस पर हँसेंगे। इसी मज़मून को हक़ ताला शानहू ने 30वें पारे में बयान किया। फरमाया फल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून, बस आज का दिन वो है कि ईमान वाले मिनल कुफ़्फ़ारि कुफ़ार पर यज़हकून हँस रहे होंगे, अलल अराइकि यंज़ुरून, अपनी जो तख्त हैं, सोफ़े हैं, उन पर बैठे देख रहे होंगे कि इन कुफ़ार के साथ अल्लाह ताला ने कैसा मुआमला किया, कि दुनिया में तो ये हम पर मज़ाक उड़ाया करते थे, हमारे साथ ठट्टा किया करते थे, तो आज अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ ये अमल किया है आखिरत में। इसी तरह कुफ़ार के साथ इस्तेहज़ा और उनके तमस्खुर की एक सूरत क़यामत वाले दिन ये होगी कि अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए एक नूर पैदा करेंगे, जिस नूर के ज़रिए अहले ईमान पुल सिरात पर से गुज़र जाएँगे। तो जब ये मुनाफ़िकीन वहाँ पे पहुँचेंगे उस नूर को देखकर कि हम भी इन अहले ईमान के साथ इस नूर के ज़रिए इस पुल सिरात से गुज़र जाएँ,
تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان تو نکل جائیں گے پل سرا سے، اور جو منافقین ہیں یہ وہاں پہ رہ جائیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، یہ حق تعالیٰ شانہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ کیسے فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ یہ کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ اہل ایمان کا بدلہ لے کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو خدا کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں یہ میرے بندوں کے ساتھ، میرے محبوب لوگوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو یہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا ادب و احترام اور محبت ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جس سے ان کی عزت کو ہم خراب کر رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً فرمان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا تو پھر میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، مسلمان ہیں، جو جس درجے میں جیسا آدمی ہے تو اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا چاہیے، محبت والا معاملہ کرنا چاہیے، بے ادبی سے بہرحال ہم نے بچنا ہے۔ دوسرا فرمایا یہاں پر اللہ نے اللہ یستہزئ بہم، یہاں پر اللہ کا جو لفظ ہے اس کو پہلے لایا گیا، اور یستہزئ یہ فعل ہے، اس کو بعد میں لایا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے، یہاں پر اللہ فاعل ہے تو اللہ کو پہلے ذکر کیا گیا، فعل جو ہے بعد میں آیا۔ تو کہتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کا کوئی قریبی ملازم ہو، تو اس ملازم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بادشاہ ان کو مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے تمہیں میں دیکھ لوں گا۔ اب کیا مطلب ہوا کہ جو بادشاہ کے قریبی آدمی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اب اس کا مقابلہ اس قریبی آدمی سے نہیں رہا بلکہ بادشاہ سے ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے قریبی جو لوگ ہیں، میرے فرما بردار ہیں، ان کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، تو ان کا مقابلہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ اور دوسرا یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا اللہ یستہزئ بہم، اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، ان کا یہ جو استہزاء ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا استہزاء کیا، ان کو عذاب دیا اور پھر وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ نیا سے نیا انداز اور بار بار ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا اور تکلیف کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ آگے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لہذا یہ جو ان کی تجارت ہے اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ایمان کو اور کفر کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو ایمان ہے اس کو اچھی تجارت قرار دیا، اور جو گمراہی ہے اس کو غیر منافع بخش تجارت قرار دیا ہے۔ یہاں پہ بھی حق تعالیٰ شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار نے، ان منافقین نے یہ جو عمل کیا ہے کہ ایمان کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور کفر کو ترجیح دی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہیں، حقیقتاً ہم کافر ہی ہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو انہوں نے قبول کیا ہے، ہدایت پر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہے،
ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، تو گویا انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، ہدایت کے بدلے ضلالت کو، گمراہی کو خریدا۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، یہ جو ان کی تجارت ہے، یہ جو ان کا سودا ہے، یہ سودا، یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، یہ تجارت، یہ سودا، یہ معاملہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے، سراسر نقصان کا سودا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر یہ فرمایا ہے کہ جو اصل تجارت ہے وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے نفسوں کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً ہدایت کو منافع بخش تجارت قرار دیا اور گمراہی کو غیر منافع بخش تجارت قرار دیا۔ تو یہاں پر حق تعالی شانہ نے وہی فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں مسلمانوں والی اوصاف عطا فرمائے، کفار اور منافقین والی اوصاف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔